खुदावंद यीशु मसीह के बाइस बरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियों में काम कर रहा है और वो एक नई जनरेशन को, एक नई ब्रीड को तैयार कर रहा है ताकि वो उसके नाम को जलाल देने के लिए, उसकी अज़मत को बयान करने के लिए आने वाले टाइम्स में खुदावंद के हाथों में इस्तेमाल हो सकें। और इस प्रोग्राम में यीशु के गवाह सीज़न 2 में आप इस तरह की बहुत सी गवाहियों से बरकत पा चुके हैं और हम ईमान रखते हैं कि आज जिस तरह की गवाही और जिस खादम के साथ आप मुलाकात करेंगे, आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में खुदावंद का एक नया तजर्बा जो है उसको हासिल करने के लिए एक नई उमंग से मामूर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बहुत सी ज़िंदगियाँ खुदावंद के साथ इंटरेक्शन में आती हैं, चाहे वो किसी भी रंग से हों, मज़हब से हों, नस्ल से हों, कौम से हों, यकीनन खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम करता है और कर सकता है। और अगर आप भी ऐसे ही कोई भाई या बहन हैं जो खुदावंद को, जो सच्चाई को, जो मसीह यीशु को जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम खुदावंद के खादम से मिलें, लुइस वालेस एक अमेरिकन जनरल था और एक ऑथर था, मुसन्नफ़ था, डिप्लोमेट था, जिसने अपनी ज़िंदगी के अवाइल में, इब्तदाई सालों में मसीह की बड़ी मुखालफत की। मसीहत का बड़ा वो एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा मजबूत जो था, मुखालिफ था। और उसने यूरोप की बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरीज़ थी, उसे 2 साल लगाए। उसने फ़ैसला किया कि मैं इस मसीह को, जिसका प्रचार कलीसिया करती है, जो गॉस्पल इस मसीह को बयान करती है, मैं इसको डिस्ट्रॉय करूँगा, मैं इसको बर्बाद करूँगा। और जब वो अपनी सारी तहकीक के बाद अपनी किताब लिखने लगा, तो उस किताब के दूसरे बाब को लिखते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो अपने घुटनों के बल हुआ था। क्योंकि जब एक मुखालिफ, एक साउल जब मसीह के साथ मुलाकात करता है, उस पर ध्यान देना शुरू करता है, उस पर गौर करना शुरू करता है, रूहुल कुदस के पास ये कुदरत मौजूद है कि वो उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और इस तरह आज भी बहुत से तालीमी हलकों में, पढ़े लिखे हलकों में और तनकीदी हलकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के साथ जब मुलाकात में आए, उसको जानना शुरू किया, उनकी ज़िंदगी में बड़ा काम हुआ। और ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हम आपके सामने लाए, माजी में भी लाए, आने वाले टाइम्स में भी लाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं और खुदावंद के नौजवान खादम के वसीला से किस तरह से खुदावंद ज़िंदगी में काम करता है। थियोलॉजी के भी स्टूडेंट रहे हैं और मैं बड़ी छोटी उम्र से, उनकी छोटी उम्र से मैं उनको जानता हूँ। एक खिदमत गुजार ख़ानदान में पले बड़े हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अब खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। सो पास्टर शालीम जॉन से मुलाकात करते हैं। हाँ जी भाई शालीम जॉन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको आज अपनी गवाही का तजर्बा अवामुल नास के साथ शेयर करते हुए? सो सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके बाद JCTV का और एंड देन स्पेशली आपका, जिन्होंने जो है मुझे मदऊ किया कि मैं यहाँ पर आकर अपनी गवाही को शेयर करने वाला बनूँ, ताकि मेरी गवाही के वसीला से यीशु मसीह को इज़्ज़त और जलाल मिले और उस गवाही के वसीला से बथेरे जो है वो बरकत पाने वाले। आमीन, दैट्स ग्रेट, आमीन। सो कैसे आप एक खिदमत गुजार ख़ानदान में पैदा हुए, खादम के बेटे हैं, और अक्सर समझा जाता है कि खादमों के जो बच्चे हैं उनके लिए आसान होता है खिदमत में आना और खुदावंद की खिदमत के कामों को संभालना। आपकी ज़िंदगी में ऐसा, और यकीनन ये बड़ी सादत की बात है, बरकत की बात है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया है? जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, लुइस वालेस की एक एग्जांपल दी। यकीनन आप तो मसीही अकीदे के अंदर पैदा हुए हैं और ये वो शख्स है जिसने बैनर लिखी, और ये वो शख्स है जिसने अ टेल ऑफ द क्राइस्ट, और ये वो शख्स है जिसकी किताब, नावल पे ऑस्कर अवार्ड का रिकॉर्ड जो था हॉलीवुड में, वो उसकी मूवी पे बैनर पे पैदा हुआ। रिकॉर्ड, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड रहा कितनी डेकेड्स तक। ऐसी तासीर खुदावंद की कुदरत ने उसके अंदर पैदा की। लेकिन आप जो हैं, आप एक मसीह ख़ानदान में पैदा हुए हैं, और आपका तजर्बा क्या है? क्या टर्निंग पॉइंट आया है जिसने आपको आपकी तालीमी ज़िंदगी में, यूनिवर्सिटी में, अर्ली एजुकेशन में, और आप FC कॉलेज
ایک چارٹرڈ یونیورسٹی میں آپ اس میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں. کیا آپ کی تھیولوجی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں؟ بالکل. واٹ واز دا چینج؟ ویل فار می اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. اور جب میں نے جیسے آپ نے پہلے بھی شیئر کیا کہ میں ایک پاسٹورل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے دادا جی جو ہیں وہ بھی خدا کے خادم تھے. ہی واز ان ملٹری, اور جہاں جہاں پر ان کی پوسٹنگ ہوتی وہ انجیل کی منادی کرتے. اور خداوند کا شکر ہو کہ دادا سے جو ہے یہ انوائنٹنگ جو ہے میرے والد صاحب میں ٹرانسفر ہوئی. اور پھر میرے والد صاحب کے بعد یہ انوائنٹنگ جو ہے یہ مجھ پر آئی. اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں, ایک پاسٹورل فیملی میں میرا براٹ اپ تھا. بچپن سے ہی ہمیں سنڈے اسکول جانے کے لیے جو ہے وہ فورس کیا جاتا تھا. میں سے فورس کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ انکریجمنٹ کے ساتھ فورسفلی بھی ہمیں کام کروانا پڑتا ہے. مجھے فورس کیا جاتا تھا کہ یو ہیو ٹو گو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور میں پورے جو ہے اپنے دل سے اس ٹائم پہ سنڈے اسکول میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا کرتا. فار می اٹ واز امیزنگ. میری لائف ایک کیجول لائف ہی گزر رہی تھی لیکن ڈیووٹڈ ٹو گاڈ تھی. جب تک میں نے 2018 میں خداوند کے بلاوے کے تعلق سے مجھے اس کا ریویلیشن نہ ہوا, میں ان باتوں کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکا. ان 2018 آئی گاٹ کالنگ, اور مجھے میری ڈائریکشنز جو ہیں وہ کلیئر ہونے لگ گئی. اٹ ہیپنڈ لائک دیٹ کہ آئی واز پریئنگ ان دا منتھ آف جون, اور چھٹیاں تھی یونیورسٹی سے بھی, مجھے بریک تھا, سمر بریک تھا. اینڈ آئی واز پریئنگ ان دا روم. آئی واز سو مچ ڈسہارٹیڈ, مطلب ان اے اسٹیٹ آف ڈپریشن میں تھا. اینڈ آئی واز پریئنگ ایٹ دیٹ ٹائم الون ان مائی روم, اور میں کمرے میں اکیلے دعا کر رہا ہوں. اینڈ سڈنلی آئی اسٹارٹیڈ کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے. آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ وارم, تپش محسوس, بہت ہی زیادہ تپش. میں نے اے سی کو جو 16 پر کر دیا, اور میں اے سی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہا ہوں. اینڈ واٹ ہیپنڈ کہ وہ تپش اتنی زیادہ تھی کہ میں نے جو کپڑے تھے میں نے اپنے کپڑے چینج کیے, میں نے ٹی شرٹ ویئر کر لی. اینڈ آئی سیڈ آئی وانٹ ٹو پرے. میں اپنے خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. اینڈ اٹ واز امیزنگ کہ میں جو ہے پسینے سے بھرا ہوا ہوں. اور اس ٹائم پہ خدا نے جو ہے مجھے کہا کہ اگر میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تو کبھی چھوڑوں گا نہیں. آمین. اور میں نے کہا پکڑ لے. میں نے کہا پکڑنا تو پکڑ لے, خداوند میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. میں نے کہا پکڑ لے. پھر خداوند نے مجھ پر عیاں کیا کہ تو نے کرنا کیا ہے, تیری لائف کا پرپس کیا ہے. اور جون کے مہینہ میں 22 جون کو 2018 مجھے کلیئر ہوا کہ میں آخر اس دنیا میں آیا کیوں ہوں. اور اس کے بعد میں نے جو ہے آلدو بینگ براٹ اپ آپ کا پاسٹورل فیملی میں ہے, اور پاپا مجھے جو ہے وہ پرسو کرتے تھے کہ انکریج کرتے تھے کہ تو خدمت میں آگے بھی بڑھ, یوتھ سیمینارز میں بھی موٹیویشنل اسپیچز دینا. پر 2018 کے بعد ایک یو ٹرن اور ایک ٹرن اوور جب مجھے ملا, مجھے ایک ڈائریکشن ملی تھرو دی ہولی اسپرٹ. اس کے بعد سے میری زندگی جو ہے وہ خداوند کے ورڈ, اس کی اسپرٹ کی طرف جو ہے ڈیووٹڈ. کیا بات. اور یہ بڑی بات, عام بات ہے کہ ہم خداوند کہ بے شک ہم مسیح خاندان میں پلے بڑھے, ہم ایک خدمت گزار خاندان میں پلے بڑھے, لیکن خداوند کے ساتھ ذاتی تجربہ, بالکل ایک ذاتی مکاشفہ, ایک پرسنل کمٹمنٹ, عہد, بہت ضروری, وہ بہت ضروری ہے. اور آپ کا اپنی سلیو لکھا ہے, جو کہ میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی سلیو اٹھائے. سو آپ کی اپنی واک ہے یہ. اور یہ چیز ہمیں اس نئی نوجوان نسل میں امڑتے اور ابھرتے خادموں میں ہمیں جب یہ نظر آتی ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیسیا کے پاس ایک امید ہے. اور یقیناً خداوند کبھی بھی اپنے لوگوں کو, اپنے کلیسیا کے کام کو کبھی بھی اسے دستبردار نہیں ہے. اس پہ غالب ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. اور جب تک وہ نہیں آتا, آپ جیسے بہت سے نوجوان بڑے ہوں گے, پلیں گے, بڑھیں گے, غالب اور بالغ ہوں گے اور غالب آئیں گے, اور کلیسیا کا کام اسی طرح سے چلتا رہے گا. اچھا, ایک چیز ہم آپ کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک تو تھرو آؤٹ یونیورسٹی لائف میں بھی تھیولوجی کے ایک بڑے ایک کریزی اسٹوڈنٹ رہے ہیں. بڑا شوق رہا ہے کیونکہ خدمت کے گھرانے میں آپ پلے بڑھے. سو ایک تو وہ چیز جو آپ نے سیکھی, سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کیا ہے آپ کی زندگی میں, اگر ہے تو وہ کیسا رہا؟
اور دوسری چیز جو ہے جس پر ہم روشنی ڈالیں گے وہ یہ ہے کہ شالیم نے 2016 میں آل پاکستان میوزک کانفرنس میں طبلہ میں سولو طبلہ میں باقاعدہ گولڈ میڈل جیتا. سو یہ بھی ایک خدا کے جلال بالکل کے لیے بہت بڑی گواہی تھی. اس ٹائم سے ہم جانتے ہیں اس بات کو. تو ان دو باتوں پہ کیا آپ کمنٹ کریں گے؟ میں اپنی جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر باب، میں انہی کی کوٹ جو میرے لیے انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا شالیم از اے سپرب اینڈ اے کریزی اسٹوڈنٹ. اور آج اتفاق سے میں نے آپ کے لیے کریزی اسٹوڈنٹ کا ورڈ بول دیا. I didn't know about that. بالکل. تو ڈاکٹر باب نے میرے لیے جب میری آرڈینیشن ہوئی ان 2019 ایز اے پاسٹر، تو ڈاکٹر باب نے جو میری آرڈینیشن سرمنی پہ جو ہے یہ خاص طور پہ کہا کہ شالیم از اے سپرب اسٹوڈنٹ. اور آئی تھنک یہ ایک، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ اگر میرے ساتھ میرے والد صاحب کا نام نہ جڑا ہوتا تو شاید میں اتنی ایفرٹ نہ کرتا. بٹ وین آئی سی مائی فادر وین ہی از اسٹڈنگ، وین ہی از ریڈنگ بکس، وین ہی از میڈیٹیٹنگ، وین ہی از پریئنگ، وین ہی از فاسٹنگ، یہ مجھے انکریج کرتا ہے کہ میں ان سے زیادہ کروں. بیکاز اف پیپل نو مائی ڈیڈ کہ وہ اگر اس لیول پر ہیں، مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اس لیول پر پہنچوں تب جا کر اس لیول پر. اچھا، میں یہاں پہ آپ کی بات سے ایک بات اور جو ہے ہم اپنی آڈینس کو، اور خاص طور پہ ان نوجوانوں کو جو خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں بلاوا محسوس کرتے ہیں یا وہ خدمت گزار خاندان میں پل بڑھ رہے ہیں، آپ کو خداوند نے جو ماں باپ دیے ہیں یا اس کے علاوہ اگر ہم ایکسٹینڈڈ وے میں دیکھیں روحانی ماں باپ جو دیے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت بلاوے کو دیکھیں، اس سے سیکھیں، آبزرو کریں. ایک ٹائم آئے گا آپ ان سے سیکھیں گے، آپ ان کو فالو کریں گے. پھر اس کے بعد جب آپ بالغ ہوں گے خداوند آپ کو مدد دے گا کہ آپ اپنی منسٹری کی ان یونیک ڈائریکشنز میں جا سکیں جو اس نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہیں انفرادی طور پر. بالکل. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی میں آگے بتاتا چلوں، ایف سی کالج میں بہت زیادہ تھیولوجیکل میٹیریل موجود ہے، اور میری ایک ہیبٹ تھی، ابھی بھی جو ہے میری ایک ہیبٹ ہے کہ میں روزانہ جو ہے کم از کم ہر ہفتے میں ایک کتاب میں نے لازمی پڑھنی ہوتی ہے. بالکل ٹائٹ شیڈول ہوتا ہے کیونکہ میں بیکن ہاؤس میں ایز او لیول کیمسٹری بھی پڑھا رہا ہوں، خدمت بھی کر رہا ہوں. ٹائم جو ہے یس تو ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں 1 ویک میں ایک کتاب لازمی ختم. کیا بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے. میں یہ مجھے بھی یاد ہے کہ میں جب بھی جایا کرتا تھا یونیورسٹی میں، تو میں جب بھی فری ہوتا تو میں نے لائبریری میں چلے جانا اور وہاں پر جا کر میں نے بکس کو اسٹڈی کرنا، اور ان بکس کو اسٹڈی کرتے ہوئے جو سیکھنا اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا. اچھا، ایک بات آخر میں سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور کلام کے حصے کی طرف بڑھیں، آپ جو کہتے ہیں ریڈر از دا لیڈر، بالکل کلام مقدس کو پڑھیں. کلام مقدس کے بعد آپ مستند خادموں کی جو مستند کتابیں انہیں پڑھیں. کوئی 1-2 کتابیں جو آج کل آپ کو برکت دے رہی، ذرا جلدی سے ان کے نام بتائیے. ابھی جو ہے ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ لیون مورس کو جو ہے پڑھنا سٹارٹ کیا، دی اٹونمنٹ اور دی کراس آف کرائسٹ پہ. اس کے علاوہ جو ہے ون آف مائی فیوریٹ آتھرز ہیں کین لیگ، ان کی میں نے کتاب پڑھی ہے اٹ از فنشڈ اینڈ اٹ از امیزنگ، جو کہ مجھے اکیڈیمکلی بھی پروموٹ کیا اس نے اور اسپریچولی بھی ٹرانسفارم کیا ہے. زبردست. اور اس کے علاوہ بہت سے اچھے اسکالرز ہیں جن کو میں پڑھنا پسند کرتا ہوں، جسٹ لائک لوئس برکاف، وین گروڈم، ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے ایک اور کتاب آج ہی سے اسٹارٹ کی ہے، لینگم پبلشرز کی طرف سے ہے، ڈیووٹڈ ٹورڈز دی ورڈ آف گاڈ. ونڈرفل، کیا بات، بہت اچھی کتاب. اور یہ بڑا زبردست بات ہے کہ جب ہم خداوند کے کام کو سمجھنا چاہتے ہیں، خدمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، خادموں کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے تجربے کے بارے میں جانیں. دیکھیے عبرانیوں کا خط آپ کو ایمان کے ہیروز کی لسٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ ان کے تجربے میں جو کلام کے مطابق ہے، کلام کے معیار کے مطابق ہے، بہت سا مواد جو اویلیبل ہے، جو موجود ہے، پڑھیے تاکہ آپ خدمت کو بہتر طور پہ جان سکیں اور خدمت کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں. اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کو یہاں پر اختتام تک پہنچائیں اور کلام کی طرف بڑھیں، پرستش، آپ پرستش کو بھی سمجھتے ہیں اور پریچنگ جو ہے، کلام کی جو خدمت ہے، آپ ان دونوں میں اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا پرستش کی سائڈ پہ، انسٹرومنٹ پلینگ کی سائڈ پر کتنا استعمال ہو رہے ہیں، اور کلام کی خدمت، منسٹرنگ جو ہے، دعا کی خدمت جو ہے،
کلیسیا خدمت ہے اس میں ایک ذرا مختصر طور پہ بتائیے. آج کل چونکہ ہر چیز جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ موسیقی کی طرف ہے, ہر کام کا, ہر پروجیکٹ کا, ہر پریزنٹیشن کا, تو اس کے بارے میں بتائیں کیسے توازن جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے. خداوند کی تعریف ہو. when I stepped into ministry اس سے پہلے بھی جو ہے بیکاز 11 ایئرس سے میں طبلہ سیکھ رہا ہوں پراپرلی, اور خداوند کے لیے جو ہے وہ طبلہ پلے کرتا رہا ہوں. ورشپ میں جو ہے اس کو ایز این انسٹرومنٹ جو ہے میں اس کو بجاتا رہا ہوں. میرے ہارٹ میں ایک برڈن ہے کہ میں جس جگہ پر بھی جاؤں جیسے خدا مجھے یوز کرنا چاہے آئی ایم اویلیبل. میں نے اپنے آپ کو جو ہے اویلیبل رکھا. اف گاڈ وانٹس ٹو یوز می ان دی ایریا آف ورشپ ہی ول یوز می. اگر خدا کلام کی خدمت لینا چاہتا ہے خدا مجھ سے کلام کی خدمت لے. کیونکہ اب بینگ اے پاسٹر نہ ہو تو زیادہ تر اب لوگ جو ہے مجھے جو ہے وہ پیغامات سننے کے لیے پریچنگ کے لیے بلاتے ہیں, کیونکہ میوزیکل فیلڈ جو ہے خداوند کا شکر ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو میں نے اگلی نسلوں میں امپارٹ کیا ہے. میرے علاوہ میرے چرچ میں there are 5 to 6 اسٹوڈنٹس جو پلے کرتے ہیں, اور یہ خدمت میں نے ان میں ڈال دی. میں نے یہ خدمت ان میں دی ہے, خدا نے مجھے آگے پروموٹ کیا ہے. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ جو ہنر رکھتے ہیں, جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں, اس کو اگلی نسلوں میں امپارٹ کریں. اور یہ ہے اگلی نسلوں میں امپارٹ کریں, اور خدا جو آپ کے لیے ڈائریکشن دے رہا ہے اس وقت ناؤ میں حالیہ ٹائم میں آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ ایک اس سے پہلے کوئی پرستار تھے لیکن اب خداوند آپ کو منادی کے اور مختلف زاویوں سے استعمال کر رہا ہے, تو آپ ان رخوں میں بھی بڑھیں. جو توڑے ہیں ان کو بھی استعمال کریں, لیکن آپ ان رخوں میں بڑھیں جہاں پر خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اور اپنے توڑوں کو, اپنی نعمتوں کو اگلی نسلوں تک, اپنے سے ینگر جنریشن تک منتقل کریں. سو عزیزو, اب خوبصورت وقت ہے کہ ہم خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے خداوند کی آواز سنیں, وہ پیغام جو ان کی روح میں موجود ہے. تو ابھی ہم پاسٹر شالیم کے وسیلہ سے خداوند کے کلام کی باتیں سنیں گے. پریز دی لارڈ. خداوند یسوع المسیح کے زندہ جلال قادر اور پرفضل نام میں آپ سب کو پاسٹر شالیم کا سلام. تو یقیناً خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے, اور اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت رہتی ہے. میرے عزیزو, خداوند جو بھلا خدا ہے اپنے لوگوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے, اور اس کے پیار کی, اس کی محبت کی حد نہیں ہے. جس طرح وہ لامحدود ہے, اس کے محبت کی جو ہے وہ حد نہیں ہے, بلکہ اس کی محبت بھی لامحدود ہے. اور اس کی محبت جو ہے ہمارے سامنے ہم پر اس طرح عیاں ہوئی ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. رومیو 5ویں باب اس کے 8ویں آیت میں ہمیں اسی تعلق سے سیکھنے کا ملتا ہے. میرے عزیزو, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزو, جتنے ویورز ہمیں ابھی ویو کر رہے ہیں, آپ اس بات کو سمجھیں, سیکھیں اور جانیں کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے. یہ مسیحی ایمان کی ایسی بنیاد ہے کہ اگر اس بنیاد پر جو کھڑا رہتا ہے وہ ایک اچھی عمارت کو کنسٹرکٹ کرتا جاتا ہے. جیسے کہ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول بھی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ دھیان رکھو کہ کون کیسی عمارت اٹھاتا ہے. تو اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں, آپ اس پر ایمان لاتے ہیں, آپ اس کے پیروکار ہیں, تو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ خدا کی محبت پر ہونی چاہیے, کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے. آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ آپ مسیح یسوع میں ایکسیپٹڈ ہیں. ہیلیلویا, کیونکہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے. تو میرے عزیزو, آج چند باتیں جو ہیں اس محبت کا رزلٹ جو ہوا ہے وہ گریس ہے. کیونکہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے, اس لیے خدا اپنا فضل والا ہاتھ آپ پر بڑھاتا ہے, اپنا فضل جو ہے آپ پر ظاہر کرتا ہے. اور اس فضل کو پولس رسول نے ایکسپیرینس کیا ہے, اور ہم بھی اپنی لائف میں ایک مسیحی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو ہم چند باتیں جو ہے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. آپ میرے ساتھ نکالیے 2 کرنتھیوں کا خط 12واں باب
اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس میں یوں مرغوم ہے: اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. خدا کا کلام جو ہے، جو ہم نے سنا پڑھا، یقیناً آپ اس سے میں اور آپ برکت پائیں. آمین. سو پولس رسول یہاں پر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے جو ہے ابلیس نے کانٹا چبویا، اور یہ کانٹا جو ہے کئی مفسرین جو کہتے ہیں یہ اس کی جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا ابلیس جو ہے اسے ٹیمپٹ کر رہا ہے، یعنی اسے آزما رہا ہے، وہ ٹیمپٹیشن میں سے گزر رہا ہے. اب پولس رسول جب اس ٹیمپٹیشن میں سے گزر رہا ہے، جب ہم اس کے کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں 12ویں باب سے، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں پہلی آیت سے، تو پولس رسول یہاں پر جو ہے کیونکہ وہ اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے سب چیزیں، وہ اس دکھ کو جو ہے وہ سہ نہیں پا رہا، اس لیے 8ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس کے بارے میں نے 3 بار خدا سے التماس کیا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے. وہ التماس کر رہا ہے کہ خداوند یہ چیز مجھ سے تو دور کر دے، لیکن خدا نے، کیونکہ جب وہ اس وقت کمزور ہو چکا ہے، جب وہ ہار چکا ہے، خدا اسے کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ہیلیلویا. میں بالکل اس کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے. جب میں منسٹری میں نے اسٹیپ فارورڈ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں کیونکہ تھیولوجیکل ایجوکیشن بھی لے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیکولر ایجوکیشن میں بھی جو ہے میں آگے بی ایس کیمسٹری میں جو ہے ایف سی کالج سے میں جو ہے اس کو میں کر رہا تھا. سو 2020 میں آئی واز ان اے اسٹیٹ آف ڈپریشن کہ میرا فیوچر کیا ہے. میں اس عالم میں تھا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت ہرا ہوا سمجھنے لگ گیا تھا، میں اپنے آپ کو ددکارا ہوا سمجھنے لگ گیا تھا، میں اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ گیا تھا. 2021 آیا، خدا کے ساتھ دوبارہ سے میں نے چلنا شروع کیا. میں نے خدا سے دعا کی، میں خداوند تو مجھے گائیڈ کر، what should I do؟ اور میں جتنا بات اس سے کرنے کی کوشش کرتا، میں جتنا اسے کہتا مجھے بتا مجھے بتا مجھے بتا، تو میرے لیے جو ہے خداوند زبور 46 اس کی 10ویں آیت سامنے رکھ دیتا کہ خاموش ہو جاؤ اور یہ جان کے میں خداوند ہوں. اور میں ایک لٹرل ٹرانسلیشن بھی اس کی پڑھا تھا، تو وہاں پہ لکھا shut up and know that I am the Lord. اس وقت سے میں نے خاموش رہنا شروع کر دیا اور خدا نے بولنا شروع کر دیا. ہیلیلویا. خدا نے کہا، یرمیہ 29:11 میں کیا لکھا ہے کہ میں تیرے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہوں، ایک برائٹ فیوچر تیرے لیے رکھتا ہوں، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، میں نے تجھے ایکسیپٹ کیا ہے، میں ہی تجھے بڑھاؤں گا. ہیلیلویا. تو یرمیہ 29:11 جو ہے اس نے میرے سامنے کھول دیا. خروج 12واں باب اس نے میرے سامنے کھول دیا کہ کھڑے رہو اور میری نجات کے کام دیکھو. اور میں نے اس وقت سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ خداوند میں یہ جانتا ہوں کہ میرا فیوچر جو ہے تیرے ہاتھوں میں سیکیورڈ ہے، کیونکہ تیرے ہاتھ کو کوئی کھول نہیں سکتا، کہ تیرے کلام میں بھی لکھا کہ تیرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. میں یہ جانتا ہوں کہ میرا فیوچر تیرے ہاتھوں میں سیکیورڈ ہے. اور خدا نے جو ہے مجھ پر فضل کیا، اور جو اسٹیٹ آف ڈپریشن تھی کہ واٹ ول بی مائی فیوچر، خداوند نے کہا خاموش رہ، یہ جان کے میں خداوند ہوں، میں اپنا فضل والا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا، تیری کمزوری میں میں تیرا مددگار ہوں گا، تیری کمزوری میں میں تجھے اٹھا کھڑا کروں گا، کیونکہ اس کا فضل
جب ہم گر جاتے ہیں اس کا فضل ہمیں اٹھا کھڑا کر دیتا ہے. اور خداوند کی شکر گزاری ہو, خداوند کی تعریف ہو. میں جو اپنے فیوچر کو لے کے بہت کنفیوز تھا, میں جو اپنے فیوچر کو لے کے بہت کانشیس تھا, میں نے وہ کانشیسنس اپنے فیوچر اورینٹڈ سے ہٹا کر خدا کی طرف جو ہے اس کانشیسنس کو رکھا. اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ بیکن ہاؤس میں ایز او لیولز کیمسٹری ٹیچر جو ہے میں اپنی جو ہے وہاں پر جو ہے جاب کر رہا ہوں, اور خدا مجھے اسپریچول ریلم میں, نیچرل ریلم میں, دونوں میں اپنے فضل کے وسیلہ سے مجھے بڑھا رہا ہے. ہیلیلویہ. تو یقیناً جب خدا آپ سے محبت کرتا ہے, خدا اپنے فضل والے ہاتھ کو آپ پر بڑھاتا ہے. اور جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ میری کمزوری میں پوری ہوتی ہے, پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا. میں نے اپنی کمزوری پر فخر کرنا شروع کیا. I said yes, میں کمزور ہوں پر میرا خدا زوراور ہے. ہیلیلویہ. پولس رسول جو ہے یہی بات میں جو ہے غلطیوں کے خط میں کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے یسوع مسیح کی صلیب کے. میرا فخر جو ہے وہ صلیب بن گئی, اور وہ صلیب جو ہے وہ مجھے ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرتی ہے. ہیلیلویہ. اس صلیب پر خدا کی محبت صادر ہوئی, اس صلیب پر سے میری ایکسیپٹنس ہوئی, اس صلیب پر سے اس کا فضل جو ہے مجھ پر ظاہر ہوا. اور آگے وہ کہتا ہے اس لیے میں, آگے وہ لمبی ایک لسٹ دیتا ہے. نمبر 1 وہ کہتا ہے اپنی کمزوری میں, جب آپ کمزور ہوں گے خدا اپنا فضل آپ پر ظاہر کرتا ہے اور آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا, آپ کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرے گا. وہ اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول کے آپ کی ہر طرح کی ضروریات کو جو ہے پورا کرے گا. جیسے آگے وہ کہتا ہے کہ بے عزتی میں, احتیاج میں آپ کو لیک آف ریسورسز ہیں, خدا ریسورسز فراہم کرے گا. ہیلیلویہ. وہ اوپر سے آسمان کی اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکات اپنے فضل کے وسیلہ سے آپ تک پہنچاتا ہے. وہ کہتا ہے بے عزتی میں, اگر آپ بے عزت کیے جاتے ہیں بے فکر ہو جائیں. مسیح کو بے عزت کیا جاتا تھا, پولس کو بے عزت کیا جاتا تھا, لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے مسیح مصلوب کی منادی کرنا نہیں چھوڑا. جیسے یہ پروگرام ہے کہ گواہی کے تعلق سے ہے, ہم نے مسیح کی گواہی دوسروں تک پہنچانی ہے. اعمال کی کتاب پڑھیں تو پطرس جب آواز کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئے اسرائیلیوں, جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا اسی کے خدا نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. وہ روح القدس کی گائیڈنس میں رہتے ہوئے, دلیری سے, اس کے فضل میں رہتے ہوئے جو ہے وہ دلیری سے اس گواہی کو آگے لے کے جا رہا ہے. لوگ آپ کو بے عزت کریں گے, اس گواہی کو پہنچائیں, کیونکہ میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. جب تک آپ کمزور نہیں ہوں گے تب تک آپ زوراور نہیں ہوں گے. ہیلیلویہ. جب تک آپ کے سیل ویک نہیں ہو جائیں گے تب تک وہ ریچارج نہیں ہوں گے. سو کمزوری کے عالم میں خداوند کا فضل کام کرتا ہے اور وہ آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے, وہ آپ کو ریچارج کر دیتا ہے اور آپ کو فتح سے بڑھ کے وہ غلبہ دیتا ہے. میرے عزیزو, اس کلام کو اپنے دلوں میں رکھیں اور مسیح کی گواہی دوسروں تک پہنچاتے جائیں. جو مسیح آپ کے لیے ہوا, جیسے کہ پہلا کرنتیوں 15 باب میں لکھا ہے, مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, دفن ہوا, تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. اس گواہی کو لوگوں تک پہنچائے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ, اور ابھی آپ پاسٹر شالیم جان کے وسیلہ سے خداوند کی محبت کے بارے میں سیکھ رہے تھے, کلام کی باتوں کو سن رہے تھے. عزیزو, خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہے, اور اس نے اس میں پہل کی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں, اس کی محبت موجود ہے. اس کی وہ محبت جو صلیب پر ہمارے سامنے آیا ہوئی ہے, وہ محبت موجود ہے, اور وہ کبھی کسی کو نہیں ٹھکراتا. جو اس کو قبول کرتا ہے وہ اس کو اپنی وہ ابدی بادشاہی, ابدی زندگی اور وہ اطمینان بخشتا ہے جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں, بھائی شالیم آپ بتائیں کوئی ایسی بات, کوئی ایسا خیال جو آپ آڈینس کو یا خاص طور پہ آپ اپنی نوجوان نسل کو دینا چاہیں گے کہ وہ خداوند کی خدمت کے لیے, خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک مؤثر بھرپور گواہی جو ہے وہ رکھ سکیں. کوئی ایسی بات آپ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا سارے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ باتیں ڈسکس کر کے, بہت سیکھنے کو ملا, کچھ سکھانے کو ملا. وٹ از ان مائی ہارٹ
for the upcoming pastors and upcoming leaders is کہ follow your leader اور spiritual covering آپ کے لیے ہونا لازمی ہے. ڈاکٹر شہزاد انصر کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر یتیم ہونا اٹس ایکسیپٹیبل, پر روحانی طور پر یتیم ہونا بہت خطرناک بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپرچول کورنگ میں رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو اسپرچول کورنگ میں رہتا ہے اس کے پیچھے بہت سی دعائیں ہوتی ہیں, بہت سی برکتوں سے جو ہے وہ مالا مال ہوتا ہے. سو فالو یور لیڈر. ایک اچھا استاد فائنڈ آؤٹ کریں, اس کو فالو کریں, اس کو آبزرو کریں, اس کو سرو کریں, تاکہ الٹیمیٹلی آپ وہ سب کرنے کے ساتھ خدا کے ساتھ ڈیووٹیڈ ہونا سیکھ جائیں گے. جب آپ دیکھیں گے آپ ویسا کریں گے. جیسے میں نے اپنے فادر کو دیکھا, میں نے جو ہے میں ایسے لوگوں کے نام لینے کو ہوں جو کہ آئی تھنک بہت سے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے, بردر سیموئل اور ڈاکٹر شہزاد انصر. اور ایک اور نام میں ساتھ ایڈ کر دوں کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہوا ہوں اور ایف سی کالج میں آپ مجھے انکریج کرتے رہے ہیں, تو آپ کو دیکھا ہے, آپ کو دیکھ کے ہمیں انسپریشن ملی ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کرنا ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ جب اچھی انسپریشن ہوتی ہے اچھا کرنے کا دل بھی کرتا ہے. سو بی اے گڈ آبزرور اور اسپیشلی اپنے اندر ایک ٹیچبل اسپرٹ رکھیں. جب تک آپ ٹیچبل اسپرٹ نہیں ہوگی آپ گرو نہیں کر پائیں گے. انکل عیم اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی گروتھ ہوتی ہے سٹنٹڈ, تو سٹنٹڈ گروتھ نہیں رہنی چاہیے. ٹیچبل اسپرٹ ہوگی آپ گرو کرتے جائیں گے. آمین. خداوند آپ سب کو ان باتوں کے وسیلے سے برکت دیں. آپ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ خداوند آپ کو ٹیچ نہ کرے, آپ کو سکھائے نہ. بائبل کی ہسٹری, ہیومن ہسٹری, چرچ کی ہسٹری اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے, جتنوں نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیا ہے اس نے ان کی زندگی میں وہ گواہی پیدا کی ہے جس کی تاثیر نے بہتوں کو انجیل کی قدرت سے ہمکنار کیا ہے, معمور کیا ہے, روشناس کیا ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی تجربہ پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دیجئے, اور جس کے پاس یسوع ہے اپنے آپ کو یسوع کے ہاتھوں میں دے دیجئے. جس کے پاس یسوع ہے, خدا کا بیٹا ہے, بائبل مقدس فرماتی ہے اس کے پاس گواہی ہے, اس کے پاس زندگی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. ہم ایمان رکھتے ہیں اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی, اور یقیناً آنے والی ایپیسوڈز میں بھی آپ بہت سی برکات سے مالا مال ہو جائیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی گواہی کے ساتھ, ایک نئے تجربے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. انٹل دین کیپ واچنگ JC TV's یسوع کے گواہ سیزن 2.